बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रवि टीवी और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उमर गर्दीदी। नाजरीन, आज बात करेंगे हम कुछ मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, मुख्तलिफ इशूज़ पे जो आज की हमारी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हम नज़र दौड़ाएंगे कोरोना वायरस की जो इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है। उसके बाद इस मुल्क में क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है, कुछ हम आपको फैक्ट एंड फिगर भी बताएंगे। दूसरी जो हम बातचीत करेंगे आज की जो हुकूमत की तरफ से जो महंगाई का जो तूफान अवाम के सर पे गिराया गया है, जो महंगाई का बम फोड़ा गया है, उस पर भी हम बात करेंगे कि इस वक्त एक तरफ कोरोना ज़्यादा सूरत हाल पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है। तो दूसरी तरफ हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान और हमारे जो सियासतदान हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, और ख़ास करके अवाम जो अवामी हल्के अवाम खुद भी क्या किरदार अदा कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। के बाद मजीद भी कुछ पॉइंट पे हम रोशनी डालेंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज के हमारे जो पहला अनवान है कोरोना वायरस, जो कि इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की इतनी संगीन सूरत हाल है कि अगर कहा जाए कि बहुत ही तशवीशनाक अमल है तो गलत ना होगा। इस वक्त पूरे मुल्क में, पाकिस्तान के तमाम शहरों में बशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को भी मिला के, तो इस वक्त जो जो केसेस हैं वो 2,05,174 केसेस इस वक्त तक आ चुके हैं, जो कि बहुत ही तशवीशनाक जो फिगर है हमारे सामने आया है, जो कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से आज का जो जारी करदा ये वो फिगर है। और बहुत ही क्रिटिकल सूरत हाल इस वक्त। सबसे ज़्यादा जो खतरात हैं कोरोना वायरस के, जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो सिंध में बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है। उसके बाद पंजाब आता है, पंजाब के बाद बलूचिस्तान आता है, फिर खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि बलूचिस्तान से पहले खैबर पख्तूनख्वा आता है, फिर बलूचिस्तान आता है और उसके बाद इस्लामाबाद का नंबर आता है। जबकि आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना केसेस जो हैं वो तकरीबन 1100 तक पहुंच चुकी है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 1500 से तजावज़ कर चुकी है कोरोना वायरस की तादाद। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हम अब यहाँ पे यही कहेंगे कि इस वक्त तक हुकूमत ने क्या किरदार अदा किया है। सबसे पहले नज़र डालते हैं रमज़ान मुबारक से पहले जो लॉकडाउन था, बहुत कम केसेस आ रहे थे और बहुत कम जो केसेस की हमारे सामने शरह थी। लेकिन इस वक्त जब रमज़ान में दुकानें खोली गई, शॉपिंग सेंटर खोले गए, लोगों की रश लगी, उससे कोरोना वायरस फैलना शुरू हो गया। फिर भी हुकूमत लॉकडाउन को, जो स्मार्ट लॉकडाउन है, उसके दावे करते हुए नहीं थकती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन करके तो बहुत बड़े हासिल कर लिया है। इमरान खान साहब, आपने कोरोना वायरस के पेश नज़र जो लॉकडाउन किया था और उसके बाद फिर आपने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए, तो उसमें आपने जो हासिल किया है वो 2 लाख से ऊपर के कोरोना केसेस हासिल किए हैं, जिनमें से अमवात की जो इस वक्त तक तादाद है वो 4,144 से तजावज़ की जा चुकी है। और अमवात तो बहरहाल बहुत हद तक आगे बढ़ रही हैं। हमें उस तरीके से फिगर जो रियल है वो बताए नहीं जा रहे हैं। मुख्तलिफ इतलात भी आ रही हैं, मुख्तलिफ लोग कभी कोई कुछ अपने इतलात देगा, कभी कोई कुछ बता रहा है। तो यहाँ पे सोचने की बात यह है कि हुकूमत ने क्या इकदाम किए हुए हैं, क्या हिकमत अमली तय की हुई है कि इस कोरोना ज़्यादा सूरत हाल से कैसे निकलेंगे। कभी वो अगर गाड़ियाँ बंद कर देती है या हफ्ते में 2 दिन बाजार बंद करवा देती है, तो क्या सिर्फ 2 दिन जो हफ्ते के होते हैं उनमें ये कोरोना वायरस हमारे तक नहीं पहुंचता, उस दिन कोरोना वायरस की छुट्टी होती है। क्योंकि कोरोना वायरस वो बीमारी है जो कि अवाम से अवाम को लगती है, मतलब एक फर्द से दूसरे फर्द को मुंतकिल होने वाली ये वो बीमारी है। जब अवाम में रश लगी होगी और दूसरी तरफ आप ये इस तरह के दावे करते हैं कि हम स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन से या 7 बजे तक दुकानें बंद करवाने, 7 बजे के बाद दुकानें बंद करवाने से अगर तो कोरोना वायरस पे काबू पाया जा सकता होता तो मेरे ख्याल में बहुत पहले पाया जा चुका होता। हमें ये लगता है कि शायद हमारे यहाँ कोरोना वायरस 7 बजे के बाद आता है, या फिर उसको हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है, वो हफ्ता इतवार के दिन नहीं आता। फिर भी लोग पब्लिक मकामात में उसी तरह से जमा हो रहे हैं, शादी ब्याह में उसी तरह से लोग जमा हो रहे हैं। बहुत ही गंभीर सूरत हाल है इस वक्त। जो हमारे जो हालात नज़र आ रहे हैं, मुल्की हालात नज़र आ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम कोरोना वायरस की इस वबा पे काबू पा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुके हैं। यूरोपियन कंट्रीज को आप देख लें, वहाँ पे कोरोना केसेस पहले से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन अभी अगर तो नज़र दौड़ाई जाए ओवरऑल पूरी दुनिया पे, तो दुनिया के क्या इकदाम थे वो से ममालक में, जैसे इटली है, चाइना है,
یا دیگر کچھ ممالک آپ کے سامنے ہیں، وہاں پہ انہوں نے حفاظتی اقدامات کیے، وہاں پہ انہوں نے لاک ڈاؤن کی ایک پالیسی مقرر کی، ایک طریقہ کار اختیار کیا. اس کے بعد وہاں پہ کیسز میں بہت ہی حد تک یعنی کہ نمایاں کمی آ چکی ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے شہروں میں کیا ہو رہا ہے؟ صوبائی جہاں تک پاکستان کے صوبوں کی بات ہے تو صوبے تو مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں کورونا وائرس کو روکنے کے لیے. یہاں پہ گزشتہ دنوں ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے کا مطلب مجھے موقع ملا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جہاں چار ایک جو سیٹ ہوتی ہے ایک ٹویوٹا ہائیس میں، جو کم سے کم جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے 10 بندوں سے زیادہ ان کو نہیں بٹھانے چاہیے، لیکن اس وقت وہ بھی 20 25 بندے ٹھونس کے اپنے جو گاڑیوں میں لے کے جا رہے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، ایس او پی کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا. تو کرونا وائرس نہیں پھیلے گا تو کیا ہوگا؟ اب کرونا وائرس یہ جو اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس پہ ہماری حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے کہ یہ جو لوگ گھوم رہے ہیں، کرونا وائرس کے کیسز مسلسل ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، جو عام بیماریاں ہوتی ہیں، ان مریضوں کو وہاں پہ ان کا علاج ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا. کرونا وائرس کے ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو اصل کرونا وائرس کا مریض ہوتا ہے اس کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو عام جس کو کوئی نزلہ زکام یا کھانسی واسی کا اس طرح سے مسئلہ ہوتا ہے اور کرونا کی مکمل اس میں نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، ان کو پکڑ کے زبردستی آئسولیٹ کر دیتے ہیں. بہت ساری اطلاعات یہ بھی آتی ہیں کہ ان بندوں کو مار دیا جاتا ہے، ہسپتال میں خود ہی زبردستی مار دیا جاتا ہے. آزاد کشمیر میں ضلع باغ میں پچھلے دنوں ایک بزرگ شہری کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جو کہ کرونا وائرس، ان کو 80 سال کے بزرگ تھے، کسی بیماری کے اس میں ان کو لے کے گئے کیونکہ ان کو ڈائریا کا مسئلہ تھا اور کمزوری بھی تھی، بزرگ آدمی تھے، 80 سال ان کی ایج تھی. باغ ہسپتال میں لے کے گئے، ڈی ایچ کے ہسپتال میں جب بزرگ کو لے کے جایا گیا، وہاں پہ پہلے ان کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کیا گیا اور جب آئی سی یو سے ان کو تھوڑی دیر میں ہی آئسولیشن وارڈ منتقل کیا گیا. اب بزرگ گھر سے آئے ہوئے ہیں، مطلب کہ وہ بات چیت بھی کر رہے تھے، اتنے کوئی بہت زیادہ سنجیدہ ان کو بیماری بھی نظر نہیں آ رہی تھی. 2 گھنٹے کے بعد پہلے بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کو کرونا ہے، اب 2 گھنٹے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ 2 گھنٹے کے اندر ایک بندے کے کرونا کی تشویش ہوتی ہے، اس کی بیماری نمایاں ہوتی ہے. چلے مان لیتے ہیں کہ اگر تو ان کو کرونا وائرس تھا تو 2 گھنٹے میں ان کی ڈیتھ کیسے ہوگی؟ کیا وہ اتنی سیریس کنڈیشن 2 گھنٹے میں بن گئی ہے؟ جبکہ ان کے لواحقین جو وہاں پہ تھے، اس کے بعد پھر ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے ورثہ ہیں، ان کو محکمہ صحت باغ نے آزاد کشمیر کی جو بہت ہی ٹارچر کیا، ایک طرح کا ٹارچر کیا. نماز جنازہ کی توہین کی گئی، حالانکہ WHO کی طرف سے جو معاملات بتائے گئے ہیں کہ WHO کیا کہتا ہے، WHO اس تمام صورتحال کے بارے میں کیا اپنے اس نے کیا نیوز بریک کی ہیں، کیا اس کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ مردہ جو مطلب میت ہوتی ہے، میت کو آپ غسل دے سکتے ہیں، اس سے کرونا وائرس منتقل نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود مطلب فوٹو سیشن کے لیے انہوں نے پہلے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا، وہاں پہ فوٹو شوٹو لیے، اس کے بعد باقی جو تقریباً 70-80 سے زائد لوگ تھے جو انہوں نے وہاں پہ سوشل ڈسٹینس کی پابندی کرتے ہوئے نماز جنازہ ادا کی. لیکن حکومت آزاد کشمیر سے ہم یہ سوال بھی کریں گے کہ یہاں پہ محکمہ صحت کیا کردار ادا کر رہا ہے کہ آپ کا محکمہ صحت اور آپ کے جو وہاں کے نائل ترین ڈاکٹر ہیں وہ صرف اپنی ایک ریپوٹیشن قائم رکھنے کے لیے، اپنے جو دستاویزات مکمل کرنے کے لیے، اپنے جو فائنڈنگ رپورٹ ایک مکمل کرنے کے لیے جو جھوٹی ہے، تو اس کو سامنے لانے کے لیے اگر وہ اس طرح سے مریضوں کا غلط استعمال کریں گے، ان کو زبردستی اس طرح سے غلط انجیکشن دے کے مار دیے جائیں گے. بہت سارے کیسز آزاد کشمیر میں اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں کہ وہاں پہ بندہ کسی اور مرض میں جاتا ہے، اس کو انجیکشن یا کوئی دوائی یا ٹریٹمنٹ کوئی اور دی جاتی ہے اور جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا پھر وہ بندہ ساری زندگی کے لیے آپاز جب مفلوج ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. باغ کے ہسپتال میں 2 کام ہوتے ہیں جو ضلع باغ آزاد کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، اور یقیناً دوسرے اسپتالوں کی بھی شاید یہی صورتحال ہوگی. آزاد کشمیر کے بہت سارے اضلاع میں یہ صورتحال ہے کہ آپ کا مریض جب ہسپتالوں میں جاتا ہے، آپ کے مریض کو ہاسپٹل میں جب علاج کے لیے لے کے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ 2 چیزوں علاج تو نہیں ہوتا، وہاں پہ بالکل بھی علاج نہیں ہوتا. جہاں تک میرا تجربہ ہے، جہاں تک ہماری مطلب جتنے ہمارے مریض داخل ہوئے ہیں یا پھر جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو کوئی بیچارہ بائی چانس خود بخود اللہ کی طرف سے شفا ملتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ تو بچ جاتا ہے. ورنہ 2 علاج ہیں ان کے پاس، یا تو پھر آپ کو راولپنڈی اسلام آباد کے کسی ہسپتال میں ریفر کر دیں گے، وہاں پہ صحیح آپ کی چمڑی ادھیڑ کے صحیح آپ کے خرچے کروا کے
نہیں تو دوسری صورت میں وہ آپ کو اس طرح کے ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ آپ کی جو پوزیشن ہوگی, جو آپ کی حقیقی پوزیشن ہوگی, وہ اس سے آپ پہلے حال سے بچائیں گے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ جو اس وقت جو ہسپتالوں کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر صورتحال ہے. تو عمران خان صاحب یا ان کی حکومت یا پھر صوبائی حکومت عثمان بزدار صاحب یا پھر جو کے پی کے کی حکومت ہے بلوچستان کی یا سندھ کی جو مراد علی شاہ صاحب کی حکومت ہے, تو وہ کیا کیا کردار ادا کر رہے ہیں, وہ بالکل مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. مریض اسی طرح سے رل رہے ہیں, بے روزگاری کی انتہا پہ ہے. جہاں پہ غریب کا روزگار چلتا ہے وہاں پہ تو کاروبار بند کیے ہوئے ہیں, جہاں پہ امیروں کا سکہ چلتا ہے وہاں پہ انہوں نے روزگار کھولے ہوئے ہیں, رش لگائی ہوئی ہے, شاپنگ مالز کھلے ہوئے ہیں, لوگ دھڑا دھڑ, ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے. آج بھی وہ دھڑا دھڑ شاپنگ پہ لگے ہوئے ہیں, کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے انہیں, کوئی خوف خدا نہیں ہے کہ یار خدا کے لیے اس وقت پوری دنیا کی کنڈیشن کا شکار ہے. اگر تو ہم بحیثیت عوام اگر سوشل ڈسٹینس کی پاسداری کرتے ہیں, ہم ایس او پیز کا خیال رکھتے ہیں, ایس او پیز پہ عمل پیرا ہوتے ہیں, ہم بحیثیت قوم اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ وبا آئی ہے, تو اگر ہمارے ملک میں یہ وبا آئی ہے تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم اس پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں, ہم اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, یہ ہم اپنے دماغ سے کیوں نہیں سوچتے. اگر ہم اپنے دماغ سے یہ سوچ کے اگر تو ہم اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ یار ہماری اس وقت جو پوزیشن ہے, معاشی جو پوزیشن ہے پاکستان کی, وہ بھی انتہائی کرش کر چکی ہے. ریٹ جو مہنگائی ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. سونے کی جو قیمتوں میں اضافہ 1 لاکھ سے اوپر کا 1 تولہ سونا جا چکا ہے. باقی جو اسٹاک ایکسچینج کا ریٹ ہے, جو عالمی جو کرنسی ہے, ڈالر اپنی حدوں کو چھو رہا ہے. تو کیا کر رہی ہے حکومت ہماری, صرف قرضے لینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے. عمران خان صاحب نے تبدیلی کے بڑے وعدے دکھائے تھے, لیکن عمران خان صاحب آپ بھی ناکام ہو چکے ہیں. یقیناً آپ کی جو آپ کے ساتھ فورس ہے, جو آپ خود تو کچھ کرنے کے لیے بہت کردار ادا کر رہے ہیں, بہت آپ اپنی طرف سے محنت کر رہے ہیں, یا اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے یا کرپشن سے پاک کرنے کے لیے, لیکن آپ کے ساتھ جو آپ کا دستہ ہے, جو آپ کی فوج ظفر موج ہے, جو آپ کے مشیر ہیں, وہ جس طرح سے شاہ خرچیوں پہ اور پھر جو آپ کو غلط مشورے دے رہے ہیں, تو خدارہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے آس پاس کی جو میر جعفر اور میر صادق کی جو فوج آپ کے پاس ہے, یا پھر عبداللہ بن ابئی کی جو جس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, منافقت کر رہے ہیں, آپ کو غلط گائیڈنس دے رہے ہیں, تو خدارہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں. اور پاک فوج کو اس پہ بہت اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کہ اگر تو ملک پاکستان کو بچانا ہے, خدارہ اگر تو یہ کیسز کل کو 10 لاکھ سے تجاوز کر گئے, اس وقت کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ابھی تک کرونا وائرس کی ویکسین تیار نہیں ہوئی. تو یہ وقت ہمیں بحیثیت عوام بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس ویکسین پہ قابو پا سکتے ہیں, ہم کس طریقے سے تمام معاملات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. کیا ہم اسی طرح سے جانوروں کی طرح سے چلتے رہیں گے, یا پھر ہم کبھی انسان بن کے تو اپنے معاشرے کو بچائیں گے. ہمیں انسانیت والی کوئی بات ہم میں نظر نہیں آتی. ہم بحیثیت اپنے آپ کو بہت ساری باتیں کرتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ہم بہت اچھے مسلمان ہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے جو اعمال ہیں, یہ جو ہماری سوچ ہے, جو ہماری قومی فکر ہے, جو ہماری قومی اور ملی فکر ہے, جو ہمارا نظریہ ہے, ہم اتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ہم اتنے مطلب کہ گزری ہوئی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک قوم, ایک مہذب قوم کہتے ہوئے شرم آتی ہے جب ہم نکلتے ہیں اس وقت جہاں پہ رش لگا ہوتا ہے, بے انتہا رش لگا ہوتا ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے. بھائی موت آئے گی تو مر جاؤں گا, اگر تو موت آنے سے بندہ مرتا ہے اور اپنی حفاظت, بس اگر ہم یہی کہیں کہ بھائی موت آنی ہوئی تو وہ آ جائے گی, جو رات قبر میں ہے وہ حقیقت ہے. لیکن اللہ پاک نے اگر ہمیں یہ دماغ دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم کچھ اس سے سوچیں, ہم اس کا کوئی استعمال کریں, ہم یہ بتائیں, ہم یہ ثابت کریں کہ ہم ایک مہذب اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم پڑھی لکھی قوم ہیں, پھر ہی ہم اپنے پاکستان کو بچا سکتے ہیں. مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اس کے بعد تھوڑی سی بات چیت کریں گے مہنگائی پہ اور اس کے جو اثرات ہیں عام عوام پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں, جو داخلی خارجی راستوں کی جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ناظرین اب ہم بات چیت کریں گے جو اس وقت آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں اور پھر جو 4 صوبے ہیں, پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان, ان کی جو اس وقت حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں تو وہ کیا ہیں. تو داخلی اور خارجی راستوں پہ چیکنگ کا یا اسکیننگ کا کوئی نظام نہیں ہے, دھڑا دھڑ گاڑیاں چل رہی ہیں,
ایک ایک جو آپ کو راستے میں گاڑیاں نظر آئیں گی اس میں رش لگی ہوتی ہے، جبکہ جو چنگچی رکشا ہیں، چنگچی رکشا میں 6 بندے سوار ہو کے جا رہے ہیں، گھسے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب کس بندے کو کرونا وائرس لگا ہوا ہے کس کو نہیں لگا ہوا، اللہ ہی نگہبان ہے اس قوم کا اور ہم سب کا، کہ ہم کیوں اس چیز پہ احتیاط نہیں کر رہے. پھر ہم ماسک کا استعمال بھی نہیں کر رہے، ہم سینیٹائزر کا استعمال بھی نہیں کر رہے، ہم نہ ہی دستانوں کا استعمال کر رہے ہیں. جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم کسی چیز کا استعمال بھی نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہیں جو ہلکا سا ماسک جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے ایک فیشن کے طور پہ، جبکہ فائدہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. فائدے ہم کیسے، مطلب فائدہ تو کیا نظر آئے گا. بہرحال اپنے آپ کو جو ہم بچانے کا ایک ہلکا پھلکا سا اقدام کریں تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا. بہت بری صورتحال ہے. پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان، یہاں پہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. جبکہ گلگت بلتستان میں SOPs پہ عمل کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ اس وقت تک جو کرونا کیسز ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں بہت حد تک جو گلگت بلتستان کی انتظامیہ ہے، حکومت ہے، وہ کامیاب ہوئی ہے. پھر دوسری طرف آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں تو آزاد کشمیر میں جہاں پہ بہت سارے مسائل موجود ہیں، جہاں پہ بے احتیاطی بھی کی جا رہی ہے، لیکن سب سے مین جو چیز ہے وہاں پہ سوشل ڈسٹینس، کہ وہاں پہ سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. جب آپ وہاں سے ٹریول کریں گے کسی پبلک ٹرانسپورٹ پہ تو وہاں پہ اگر تو پہلے ایک جو مطلب ایک سیٹ میں جو گاڑی میں ایک لائن میں 4 سیٹیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ کو صرف 2 مسافر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. یہ نہیں کہ وہ احتیاط کر رہے ہیں، کرایہ وہ ڈبل لے رہے ہیں لیکن وہ احتیاط کروا رہے ہیں، عوام خود احتیاط کر رہی ہے. اگر تو 3 سے 4 بندے اگر آ کے بیٹھتے ہیں تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ احتجاج کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھا عمل ہے کہ اس وقت اگر ہم اپنا بچاؤ خود نہیں کریں گے تو آ کے ہمیں کون بچائے گا. ہم خود اس طرح سے عمل کرتے ہوئے، اور یہی اگر صورتحال پاکستان میں بھی ٹرانسپورٹ کی، خاص کر کے پبلک ٹرانسپورٹ جو کہ اس وقت بہت ہی بڑا بحران ثابت ہو رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، ہم اس پہ کسی بھی طرح سے کنٹرول کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اسی طرح سے سواریاں ٹھونسی جا رہی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی. تو کسی قسم کا کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا. حکومت وقت کو اس پہ بھی سوچنا چاہیے، اس نے اس پہ بھی سختی کرنی چاہیے. بلکہ پولیس جو ہے، جو ٹریفک پولیس ہے، یا جو جتنے بھی چیک ناکے پہ لوگ حفاظتی اقدامات کے لیے جو ہمارے دستے، ہمارے اسکواڈ کھڑے ہیں، ہماری فورسز کھڑی ہیں، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ بھی اس پہ سختی سے عمل کروائیں، اور جو نہیں کرتا تو اس کے بھاری جرمانے عائد کیے جائیں تاکہ نیکسٹ اس طرح کی غلطی کرنے سے کوئی بھی ایک بار سوچے ضرور کہ اگر میں یہ غلطی کروں گا تو اس میں مجھے یہ دینا پڑے گا. تو اب بات کرتے ہیں ابھی حال ہی میں حکومت کی جانب سے، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر بھی چکا، حکومت کی جانب سے جو کی جانے والی مہنگائی ہے، حکومت کی جانب سے کی جانے والی مہنگائی کے بعد عوام بلبلا اٹھی ہے. ایک دم قیمتوں میں شربہ اضافہ، جو ابھی پیٹرول کی قیمتوں میں ایک دم فی لیٹر 25 روپے اضافہ کیا گیا ہے. ڈیزل کی قیمتوں میں، دیگر جو خوردنی آئل ہے یا دیگر جو مطلب باقی گیس ہو گیا، دیگر جو آپ کہہ سکتے ہیں اشیاء خوردنوش، تو اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ عام جو آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، جو سفید پوش آدمی ہے، وہ جب کسی دکان میں جاتا ہے تو وہاں بھی شرمندہ ہو جاتا ہے. وہ بیچارہ اپنی نظر کسی سے ملانے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ سفید پوشی میں وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا، اپنے حالات ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. گھروں میں اس کے فاقے لگے ہوتے ہیں. مہنگائی ہے کہ وہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی. تبدیلی کے دعوے دار جو تحریک انصاف کی حکومت اس وقت پاکستان میں براجمان ہے، عمران خان صاحب کی قیادت میں، عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہیں، تو انہیں باتیں تو وہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، کنٹرول کر لیں گے، لیکن خان صاحب آپ خود جا کے مارکیٹوں کا دورہ کریں، آپ بیس بدل کے جائیں، یا اپنی کوئی ایک ایسی ایماندار ٹیم آپ اس طرح سے ترتیب دیں جو کہ جائے جا کے بازاروں کی اصل صورتحال آپ کو بتائے کہ کیا مہنگائی ہو رہی ہے، اشیاء خوردنوش کتنی مہنگی ہو چکی ہیں. جو عام جو خریداری کی چیزیں ہیں، جو عام جو مارکیٹ میں کرونا وائرس کو جواب بنا کے اتنی مہنگائی کی جا رہی ہے، اتنی مہنگائی، اور پھر حکومت بھی مزید قیمتیں بڑھا رہی ہے، یا تو پھر حکومت نائل ہو چکی ہے، اس سے قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں، یا تو پھر اگر اس حکومت میں کچھ کرنے کا دم ہے تو اسے یہ مہنگائی کنٹرول کرنی ہوگی. ورنہ تحریک انصاف نے ایک دم جو تبدیلی کے نام پہ جو اپنا ایک نام بنایا تھا، جو ایک اپنی پوزیشن بنائی تھی، تو بہت جلد وہ کھو جائے گی. اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں جو آگے آنے والے الیکشن ہیں، یا پھر گلگت بلتستان میں جو الیکشن آنے والے ہیں، تو وہاں پہ عوام اس قدر مایوس ہو چکی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے آپ دوبارہ کبھی حکومت میں نہ آ سکیں. لیکن اگر تو آپ مہنگائی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، عوام کو سہولیات دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے اس پہ بہتر پالیسی اختیار کرتے ہیں، تو یقیناً آپ اپنی حکومت بھی بچا سکتے ہیں،
اور آپ عوام کے دل میں اپنی جگہ پہ بنا سکتے ہیں. یہ تھی آج کی ہماری کچھ گفتگو، کیونکہ یہ بات کرنا اس لیے لازمی تھا کیونکہ عوام بہت حد تک مایوس نظر آئی ہے. عوام پاگل ہو چکی ہے اس وقت، ذہنی مریض بن چکے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے عوام. خان صاحب کو صرف اپنے چند وزراء نظر آتے ہیں جو ٹی وی پہ جو ان کو دکھایا جاتا ہے، پی ٹی وی شاید ان کو جو دکھاتا ہے، یا پھر جو ان کے اپنے مشیران ان کو جو دکھا رہے ہیں، تو خان صاحب شاید وہی دیکھ رہے ہیں. لیکن عوام کی جو اصل پوزیشن ہے، عوام کی جو اصل حالت ہے، تو وہ بہت گمبھیر حالت ہے. خان صاحب خدارہ اس پہ بھی آپ ایک نظر ڈالیں. حکومت کے جو وزراء ہیں وہ ووٹ جو عوام سے لے کے گئے ہیں، خدارہ وہ اپنی عوام کی طرف آئیں، وہ جو دیکھیں گے یہاں پہ عوام کس قسم کے اضطراب کا شکار ہے، کس قسم کی مایوسی کا شکار ہے، ایک نظر خدارہ ادھر بھی ڈالیں. جی ناظرین، تو ابھی ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جاتا ہے. اگلے ہم اپنے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بات کریں گے آج کل ایک ڈرامہ سیریل کرلس عثمان، اور اس سے پہلے ڈریلس ارطغرل غازی، ایک ڈرامہ جو کہ ترکی کا ڈرامہ ہے، اور اسلامی سلطنت کیسے قائم کی گئی تھی، انصاف کا نظام کیسے قائم کیا گیا تھا، اور جب اسلام کے ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارا راستہ کیا ہے، ہمارا حقیقی کلچر کیا ہے. ہم مطلب ایک مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہمارا کلچر کیا ہے. آگے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم شہریوں کے تاثرات بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے، اور ارطغرل غازی اور کرلس عثمان پہ ہم ایک شاندار قسم کا پروگرام آپ تک لے کے آئیں گے، اور وہ حقائق دکھائیں گے آپ کو کہ اس وقت جو پاکستان میں ہمارا جو ایک جو کلچر ہے، شوبز کا کلچر ہے، جس میں بے حیائی ہے، کیا چل رہا ہے ڈرامے میں، ہم کیا سبق دے رہے ہیں، معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم کیا یہ ہمارا کلچر ہے، یا پھر وہ کلچر ہے کہ جو اسلام کے مطابق ہر چیز وہاں پہ دکھائی گئی ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ دکھائی گئی ہے، اذانیں باقاعدہ دکھائی جا رہی ہیں. یعنی کہ جو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں فخر ہے کہ یہ اس طرح کا کلچر اگر ہم استعمال کرتے ہیں، تو اگر ان قوموں نے کامیابی حاصل کی ہے تو انہوں نے اسلام کو سب سے پہلے اپنا رہنما مانا ہے، انہوں نے اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری ہیں، اسلام کے عین اصولوں کے مطابق انہوں نے اپنے جو اولادیں ہیں ان کو جوان کیا ہے، ان کی پرورش کی ہے، اور انہیں شعار اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت دی ہے، ترغیب کی ہے، ان پہ سختی بھی کی ہے، اور ان کو سکھایا بھی. اور پھر ایک جذبہ ہوتا تھا، ایک جوش ہوتا تھا، ایک جذبہ جہاد ہوتا تھا کہ لوگ بھی سمجھتے تھے، لوگ بھی مانتے تھے کہ ہاں اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ اچھائی کے لیے ہے، یہ ہم نیکی کی طرف جا رہے ہیں. انصاف کا نظام تھا، عدل کا نظام تھا. آج بھی انصاف کہیں نظر نہیں آ رہا. عدالتیں ہیں جو انصاف کے فیصلے ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ 50 روپے پہ انصاف بک جاتا ہے. تو وہ انصاف اور اس انصاف میں بہرحال اس کا موازنہ ہم کریں گے اپنے اگلے پروگرام پہ. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان سید عمر گردیدی کو رابی نیوز اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ رابی ٹی وی پہ اپنا اگلا پروگرام ہم بہترین انداز میں لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.